अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मा कम्युनिकेशंस। अहम बात आपके साथ में। आज हम जम्मू कश्मीर में बदलते सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। दफ़ा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर में सियासियात का मंजरनामा यकसर बदल गया। बाज़ सियासी इलाकाई और कौमी सतह की पार्टियों में बाज़ सियासी लीडरान ने बगावत करके नई सियासी पार्टियाँ वजूद में लाई और कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद भी अब इस दौर में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सियासियात का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज हमने अपने स्टूडियो में ख़ास तौर पर दावत दी है कलमकार और समाजी कारकुन हमीद नासिर साहब को। इस गुफ्तगू में हमारे साथ रहेंगे एशियन मिल के मदीर आला रशीद राहिल। इन दोनों के साथ हम आज के इस बदलते सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हमीद नासिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की तनसीक के बाद जो मंजरनामा सियासियात का उभर कर सामने आ रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का ताल्लुक़ है, इस वक्त जो भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सियासी शुरुआत हो चुकी है, एक नई पार्टी मोर्च वजूद में आ रही है और इसके साथ किसी आम नाम का जुड़ा हुआ नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ रहा है जो जम्मू कश्मीर का सीएम भी रह चुका है और इसके अलावा भारतीय सतह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कद्दावर सियासी रहनुमा रह चुका है, जो न सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर रह चुका है बल्कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं में से शामिल किया जाता है। अब वो सिर्फ खाली यहाँ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ सियासत करे, बल्कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, यहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो सब वहाँ से निकल रहे हैं और अब आज़ाद साहब के कैंप में जा रहे हैं। अब ये देखना है कि जब वो अपनी पार्टी का ऐलान यहाँ करेंगे और उसमें वो क्या उनके अगराज मकासद होंगे, वो जानना ज़रूरी है। राल साहब, आप दफ़ा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलता सियासी मंजरनामा है, आप बिल्कुल मुख्तलिफ डिबेट्स में भी शिरकत करते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जब हम गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी और कांग्रेस से इस्तीफा को लेंगे, ये कोई मामूली झटका नहीं है कांग्रेस के लिए, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है कि 5 दहाइयों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे गुलाम नबी आज़ाद, जो कभी यूथ के लीडर रहे हैं, कभी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी बने हैं, और वो कांग्रेस को छोड़कर जम्मू कश्मीर आ रहा है और जम्मू कश्मीर के लिए एक खुसूसी तौर अपनी पार्टी बना रहा है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी तब्दीली छुपी हुई है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है या पीडीपी, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, उनके लीडरान ने आज तक लोगों को एक तरीके से इस्तेमाल करके उनसे वोट हासिल किए सेंटिमेंट के तौर। लेकिन आर्टिकल 370 जब से ख़त्म हुआ, तब से जो सियासी तब्दीली जम्मू कश्मीर की है, वो नज़रियाती सियासत, उसका खात्मा हो गया। अब नज़रियात पर मबनी सियासत न नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलेगी, न पीडीपी की चलेगी, न किसी और पार्टी की, बल्कि अब सियासत चलेगी उस पार्टी की जो जम्मू कश्मीर के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक मंजे हुए सियासतदान हैं। अगर वाकई उसके पीछे आशीर्वाद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो एक तब्दीली ला सकता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब वो अपने ट्यूनियर में तकरीबन 3.25 साल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के ओहदे पर रहे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए जो आज भी एक नुमाया तौर यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें कता कलामी हम इस बहस को जो है गुलाम नबी आज़ाद के महवर में ही या दायरे में ही नहीं रखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सियासी जो लीडरान हैं, चाहे मकामी सतह पर हो या कौमी सतह पर, उन्होंने कई नई पार्टियां बनाई हैं मौजूद। अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें या और भी अवामी पीपल्स फ्रंट नामी कोई सियासी जमात वजूद में आ चुकी है, इन सब का जो सियासी मंजरनामा है, जब हम उस पर नज़र डालते हैं, उनका जो एजेंडा रहा है वो रियासत के दर्जे की बहाली
یا پھر جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، چاہے لینڈ لارڈز کے حوالے سے ہو یا پھر نوکریوں کے حوالے سے ہو، اس کے گرد یہ سیاست گھوم رہی ہے؟ کیا غلام نبی آزاد کا کل جب ہم نے لیکچر سنا تو ان کا بھی اسی پہلو میں ان کی تقریر ہم نے دیکھی، جب ہم نے سم اپ اس کو کیا تو نچوڑ یہی تھا، اس کو کس طرح دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے تو جموں کشمیر میں ایک آواز اٹھنے لگی تھی، ایک طرف سیپریٹسٹ لوگ آزادی کا نعرہ دیتے تھے، ایک طرف نیشنل کانفرنس ایٹانومی کی بات کر رہے تھے، اسپیشل اسٹیٹس فار جموں اینڈ کشمیر، اپنا وزیر اعظم، اپنا صدر ریاست، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا جھنڈا۔ دوسری طرف پی ڈی پی جو اپنی کرنسی بنانے تک یہاں تک گئی تھی، اس نے نعرہ لیا تھا کہ اسی طرح سے پیپلز کانفرنس کو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے ویژن ڈاکومنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بل پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیپریشن لگتی تھی ملک سے جو مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو سیاسی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں یا جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی پارٹی ہو، چاہے وہ پیپلز کانفرنس ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، گفتار الائنس کے سمیت، سبھی لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دیجیے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سینٹرل گورنمنٹ تو اس کو ایک نہ ایک دن اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ اپنے بل پہ اپنی سیاست چلائے، اپنے بل پہ اپنی تعمیر و ترقی کرے۔ اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ ضروری ہے، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ ہمیشہ آپ کو برداشت نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو یہاں سے رینیو جنریٹ کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر یہاں تعمیر ترقی شروع کرنا ہے۔ اگر غلام نبی آزاد صاحب بھی وہی بات کہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو اس میں کوئی قباحت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس پارٹی کی لیڈرشپ میں گورنمنٹ آف انڈیا یہ اعلان کرے گی اور یہ مقام جموں کشمیر کے عوام کو دے گی، جو جیتا وہی سکندر، اسی کے سر پہ تاج ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا۔ ناز صاحب، مرکز میں بھاجپا کی سربراہی والی NDA سرکار ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور مرکز جموں کشمیر جو ہے وہ مرکز کے زیر انتظام میں ہے، یعنی ڈائریکٹلی حکومت مرکز کی ہی یہاں پہ ہے۔ کیا نئی دلی کو ایک مسلم چہرے کی ضرورت محسوس ہوئی جموں کشمیر میں؟ دیکھیے، سوال مسلم چہرے کی نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں سوال ہندو چہرے کی نہیں ہے، سوال ریاستی جموں کشمیر کا کوئی ایسا باشندہ ہو جو مخلص ہو، جو عوام کے تئیں ایک اچھا آدمی ہو، جو ملکی سطح پر بھی ایک اچھا آدمی ہو۔ جہاں تک غلام نبی آزاد صاحب کا تعلق ہے، اس کے جو 40 یا 50 سال اس کی جو سیاسی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب کانگریس کی جو یہاں کی پارٹی تھی جموں کشمیر کی، وہ سب آزاد صاحب کے ساتھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر میں رہتے ہوئے بھی آزاد صاحب کا یہاں برابر عمل دخل رہ چکا تھا اور اب بھی ہے۔ اب رہی یہ بات کی مطلب یہ دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو یہاں سیاسی خلا ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی یہاں مانگنا ہے، جو کچھ بھی یہاں ضرورت ہے، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، وہ صرف مرکزی سرکار ہی دے سکتی ہے، جب تک کہ مرکزی سرکار کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی کیوں نہ ہو، جب ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو ظاہر ہے کہ یہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہاں کی مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت زبردست یہاں کی جو نوجوان ہیں ان کو روزگار کی تلاش ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا چہرہ واقعی ہو جو عوام کو پسند ہو، لیکن مخلص چہرہ جب تک ہو۔ راحل صاحب، کیا جو سیاسی خلا ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر میں، کیا آپ کو لگ رہا ہے غلام نبی آزاد اس کو پر کریں گے، اور جو انتخابی عمل ہوگا کیا وہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی؟ دیکھیے، یہ آنے والا وقت ہی بتا دے گا کہ غلام نبی آزاد صاحب کی جو سیاست کون سی کروٹ لے گی۔ لیکن ایک بات واضح ہے، جو بھی یہاں آج تک زمینی سطح پہ سرکاریں بنی ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا عمل دخل رہا ہے۔ جب تک مرکزی آشرواد نہ ہو تب تک یہ ناممکن ہے۔ آپ اگر تجزیہ کریں گے جو پچھلے الیکشن یہاں ہوئی یا پچھلی حکومتیں بنی، یہاں فاروق ابلا کو ایک میجارٹی تھی، عوامی میجارٹی، لیکن اس کے باوجود بھی غلام نبی آزاد نے کانگریس کے ساتھ مل کر ایک نئی حکومت 18 مہینوں کے لیے بنائی۔ یہ بھی ایک ہم نے موقع دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا شیخ محمود عبداللہ کے دور میں بخشی غلام محمد کس طرح سے مارج وجود میں آئے اور 11 سال تک انہوں نے مسند اقتدار سنبھالا۔ آج کی تاریخ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں
کہ یہ پاور پولیٹکس ہے، یہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. اگر جس کسی لیڈر کو بھی مرکز کا آشیرواد ہو، جس کسی لیڈر کو آگے سپورٹ ہو، چاہے فائنینشیل ہو، مین پاور ہو، منی پاور ہو، اسی تنظیم کے ساتھ لوگ جڑیں گے. اگر نیشنل کانفرنس ہم لیں گے، وہ جموں کشمیر کی بنیادی تنظیم ہے، لیکن اس کے باوجود سے وہاں سے لوگ نکل آئے، وہ پی ڈی پی کے ساتھ جڑ گئے. لیکن جب پی ڈی پی کمزور ہو گئی، پی ڈی پی کے ساتھ نکل کر وہ اپنی پارٹی سے ملے یا پیپلز کانفرنس سے ملے. کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو اپارچونٹی کہاں سے حاصل ہوگی، جس پارٹی میں، جس لیڈرشپ میں اس کو زیادہ اپارچونٹی ملے گی، وہ اسی کے ساتھ ملے گی، کیونکہ انہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں لازمی اس پاور گرڈ کے ساتھ جڑنا ہے جو واقعی پاور گرڈ ہو. جہاں تک غلام نبی آزاد کا سوال ہے، وہ ایک، جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ وہ ایک منجے ہوئے سیاسی لیڈر ہے جن کو 50 سال کا تجربہ ہے اور عوامی سطح پہ اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن جلدی ہوں گے یا ابھی اس میں 1-1.5 سال لگے گا. کیا تب تک وہ وقت بھی فیصلہ کرے گا کہ غلام نبی آزاد اپنی پارٹی کو کس قدر مضبوط کریں گے عوامی سطح پہ بھی. دیکھنا یہی ہے. آخر فیصلہ تو ووٹر کو کرنا ہے، لیکن ووٹر بھی یہی دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اسی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دینے کی کوشش کرتا ہے. دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد مرکز نے یہ یقین دہانی کرائی تھی جموں کشمیر کے عوام کو کہ یہاں پر امن بھی قائم ہوگا اور جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا. 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہم سیاسی غیر یقینی اور جو سیکورٹی صورتحال یا امن کی صورتحال ہے، وہ اس میں بھی ہم ایک غیر یقینی صورتحال پا رہے ہیں. وہ بھی ابھی پوری طرح سے حل نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید کتنا وقت لگے گا اس غیر یقینی صورتحال کے باوجود سے نکلنے؟ جس کو آپ غیر یقینی صورتحال کہہ رہے ہیں، میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم ورلڈ پہ نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک پہ نظر ڈالیں، ہر جگہ سیاسی صورتحال جو ہے دیگرگوں ہے. چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو، چاہے وہ رشیا ہو یا یوکرین ہو. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے برعکس اگر ہم اپنے اس حصے کو دیکھیں گے تو یہاں ایسی کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے. ہاں، یہاں اگر غیر یقینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اپنی اسٹیٹ ہوڈ کس طرح سے حاصل کریں گے، اور وہ اپنے لوگوں کی بھلائی، تعمیر و ترقی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے. جو بھی لیڈر ہوگا، سنسیئرٹی اگر وہ دکھائے گا، مجھے لگتا ہے غلام نبی آزاد از اے رائٹ پرسن فار دیٹ. ہی کین ڈیلیور بیٹر اینڈ بیٹر. نصب، آخری اس بحث کو یہیں پر سمیٹتے ہیں. اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے، کیا وہ پھر امن و امان کا پیغام لے کر آئیں گے؟ لازماً جب بھی یہاں الیکشن ہوں گے تو لوگ بھی بے قرار ہے کہ کم سے کم یہاں انتخابات ہونی چاہیے، پرامن طریقے سے ہونے چاہیے، صاف و شفاف طریقے سے، اور ایک بہترین انتظامیہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وقت کی بھی پکار ہے اور عوام یہ چاہتے ہیں. اب پھر کون جیتے گا وہ الگ بات ہے. رائل صاحب، آپ اس کو کس طرح ختم کرنا چاہیں گے؟ اس بحث کو کہاں پر سمیٹنا چاہیں گے؟ صحیح بات یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نظریات اور جو سوچ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. جو آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے کشمیر کے عوام یا جموں کشمیر کے عوام کی سوچ تھی، وہ آج نہیں ہے، کیونکہ حالات کے مطابق سوچ بدلتی رہتی ہے. اور آج جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح سے عوام کو گراس روٹ لیول پر فائدہ پہنچے گا، جس کو وہ ملے گا، جو وہ دینے میں یقین رکھتا ہو یا جو دے سکتا ہے، لوگ اسی کی جے کار کریں گے. یہ ہمارا ماننا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. بدلتی سوچ میں جموں کشمیر کے بدلتا سیاسی منظرنامے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا. دیجیے آپ کے میزبان کو اجازت. خدا حافظ.